बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 12 जुलाई हफ्ते के दिन का ये दूसरा वीलॉग बड़ा अहम। खान की रिहाई की मुहिम में बहुत बड़ी तेज़ी। पहली दफ़ा पंजाब में तहरीक इंसाफ की जीटी रोड पर 3 साल में शानदार कामयाबी। 18 शहरों में तहरीक इंसाफ में आज झंडे नजर आए और पंजाब पुलिस रोकने में नाकाम। लाहौर में पार्लिमानी इजलास है, बड़े फैसले लाएअमल है। खान के टाइगर्स आज छाए हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा पंजाब से तहरीक शुरू करने का ऐलान करने जा रहे हैं। सिंध में भी वर्कर्स कन्वेंशन बड़े जलसों में तब्दील। वहाँ भी कारकुनों ने दफ़ा 804 अंदरूनी सिंध तक लगा दी। और साथ जो अमरीकी अखबार के बड़े दावे, डोनाल्ड ट्रंप की बात ना मानी तो 1988 वाला काम क्या हो सकता है, इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। मिलिट्री अदालतों में तहरीक इंसाफ के कैद मुलजमान की अपील पेशावर हाई कोर्ट में मंजूर, क्या ये भी अमेरिका का हुक्म है। और 5 अगस्त तक तहरीक इंसाफ का कोई रुकन अब अदालत में पेश नहीं होगा, रहनुमा पेश नहीं होगा, बाकायदा हुक्म जारी। और फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर बड़ी अहम मुलाकातें। तुर्की अरब अमारात के बाद बहरीन सबसे बड़ा मुल्क इसराइल को तस्लीम करने वाले जनरल राशिद शेख से मोहसिन नकवी की बहरीन में मुलाकात, और बहरीन का इसमें बड़ा ही अहम किरदार है। और इसके साथ साथ इसी खबर से अगर शुरू करूँ तो इसराइल को तस्लीम करवाने में जो फ़लस्तीन का 2 रियासती हल वाले ममालिक, उनकी मुलाकातों में मज़ीद इजाफा। शाम का सदर भी अज़रबैजान पहुँच गया। और इससे पहले आपको पता है शहबाज शरीफ तैयब अर्दगान अज़रबैजान के सदर से मिल कर गए। मैं आपको ये रोज़ाना ये तफसीलात दे रहा हूँ। अब्राहम अलायंस मुआहदे की तरफ ये पूरी कोशिश। और ये शाम के सदर की तो बड़ी अजीबोगरीब तारीख है। इस खित्ते में आपको पता है शाम में अबू मोहम्मद जुलानी एक दहशतगर्द तंजीम का सरबराह था, मोटरसाइकिलों पर फिरने वाला। ये जून 2025 में बशार अल असद को हटा के मरकज़ी किरदार बना। सऊदी अरब में पैदा होने वाला, इराक़ में पला बड़ा, और फिर ये दहशतगर्द तंजीम में 2003 में शामिल हुआ। 2006 से 2011 कैद रहा। बाद में इसने 2 तंजीमें ऐसी बनाई और 2024 तक ये बहुत उभर के आया सामने। लेकिन 2013 में इसे दहशतगर्द अमेरिका ने करार दिया। $10 मिलियन इसके सर पे इनाम रखा। लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह माजी में इनकी एक तारीख रही, जो इनके खुफिया हथियार थे इस्तेमाल होते रहे। शाम में ज़ाहिर है 24 साल इक़्तिदार ख़त्म हुआ बशार अल असद का, और वो भी एक बहुत बड़ा आमिर और डिक्टेटर था। फिर जनवरी में इसे शाम का रस्मी सदर बनाया, इसके सर से इनामी रकम हटाई, इनामात का सिलसिला, और फिर इसे बरतानिया अमेरिका सारे मिलने आए, क्योंकि इसराइल को तस्लीम करने के लिए शाम बड़ा अहम मुल्क जो साथ दे रहा है। और यहाँ ईरान का असर भी ख़त्म करना था। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुप अलबत्ता क्योंकि काबू नहीं आ रहे, और उन्हें समझ नहीं आ रही अमेरिका इसराइल को कि किया क्या जाए। ईरान पर दबाव, ये इल्ज़ाम है कि वो अभी फ़लस्तीन में मदद कर रहा है, क्योंकि वहाँ जो इसराइली फ़ौजियों का नुकसान हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी ईरान पे डाली जा रही है। ईरान को मुज़ाकरात की पूरी कोशिश की जा रही है। रूसी सदर भी बीच में आया अभी। एक्सियोस की रिपोर्ट है, उस पर पूरी के रूस के सदर ने जोरी हथियारों समेत ईरान को कायल करने की कोशिश की, और एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात अमेरिका से शुरू करने पर रज़ामंदी का इजहार किया है। और इसमें देखें उन्होंने कहा अमेरिका अपनी गलतियां दुरुस्त करे, और दोनों तरफ से मामला है। देखिए ईरान की ताकत को अमेरिका ने तस्लीम किया है, ख़ुद ट्रंप ने ऐलान किया था, क्योंकि ना रजीम चेंज कर सके, ना यूरेनियम अफसूदगी का मामला अभी तक सामने आया। और जो कतर में अमरीकी एयरबेस पर जो अमरीकी अड्डे पर हमला हुआ, उसका अमेरिका का दावा था ट्रंप का हंस के कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, सियासी बयान आते। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें आज आ गई पूरी दुनिया में, अड्डे के मौसलाती निज़ाम की तबाही नज़र आ रही। तो इसलिए अब मामला मुज़ाकरात की तरफ जाएगा। गुज़ार मुज़ाहमत से ही मुफ़ाहमत होती है, और यही मुज़ाहमत की मुफ़ाहमत आपको तहरीक इंसाफ की भी नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो ड्रॉप साइड की स्टोरी मैंने आपको पहले बताई थी, रायन ग्रीन तहकीकाती सहाफ़ी हैं, अब बहुत से मज़ीद सहाफ़ी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। अमेरिका से जो खबर थी कि फ़ील्ड मार्शल को इमरान खान के मामले पर वाकई कहा गया कि जमहूरियत की तरफ जाएँ, अब इसमें बड़ा वज़न नज़र आ रहा है। उसका मैं आपको माजी में थे कि थोड़ा लेके जाऊँगा। जनरल ज़ियाउल हक़ का 1982 से 85 तक ये वाइट हाउस में रेगन के पास अफ़गान जिहाद में अमेरिका का बहुत बड़ा इत्तेहादी था। रेगन ने कहा था ये आज़ादी की जंग हमारी वजह से लड़ रहा है। 1979 में जब रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो ज़ियाउल हक़ की मदद से फ्रंट लाइन बना के CIA ने ISI ने मिलकर अफ़गान मुजाहिदीन बनाए, असलहा फंडिंग की, और ज़िया जो था वो अमेरिका का बड़ा करीबी इत्तेहादी था। 1988 में लेकिन जब अफ़गानिस्तान से रूस निकला तो यहाँ से अमेरिका का मकसद पूरा हो गया। अब अमेरिका पाकिस्तान में जमहूरियत वापस लाना चाहता था। ज़ियाउल हक़ को जमहूरियत बहाली का बड़ा दबाव था। रेगन ने बाकायदा तौर पर जनरल ज़िया को वाइट हाउस बुलाकर समझाया कि आपका काम ख़त्म, 11 साल इक़्तिदार बहुत है, अब जमहूरियत को वापस लेकर आए। और उसके दौरान जुनेजो ने कुछ आज़ाद फ़ैसले भी शुरू किए, मसलन जिनेवा मुआहदा साइन किया था, सोवियत इनख़लाब पर पूरा रोड मैप भी बना लिया था, करप्शन के ख़िलाफ़ इक़दाम शुरू कर दिए, और ख़ारजा पॉलिसी में अमल दखल शुरू हो गया। अब अमेरिका की तरफ से क्योंकि उसे इशारा आ चुका, वरना जुनेजो की इतनी जरूरत नहीं थी कि जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर सामने। अब जनरल ज़ियाउल हक़ ने जुनेजो को श्रीलंका के दौरे पर 1988 में दौरे के दौरान बरतरफ कर दिया, अमेरिका की बात नहीं मानी। अब वहाँ से ज़ाहिर है जुनेजो की बरतरफी हुई, अमेरिका नाराज़ हुआ कि ज़ियाउल हक़ ने वादा खिलाफ़ी की है, ये जमहूरियत की बहाली को रोक रहा है। और फिर 17 अगस्त को 1988 को जनरल ज़ियाउल हक़
آموں کی پیٹی کا شکار ہو گئے. اس میں امریکی سفیر بھی وہ لے گئے اپنا ساتھ اور ISI کا چیف بھی, کیونکہ امریکی سفیر بھی اس کے ساتھ تھا. اب ضیاء الحق کے ساتھ ISI چیف اور سارے کے سارے اس کے مارے گئے وہ لوگ. اب اس پیٹرن پر اب چلتے ہوئے عمران خان کی جیل اور قید کی سختیوں کی بات, آج وہی معاملہ ہے. خان کے ساتھ عوام موجود ہے, عوامی مسئلہ اسرائیل پہ بھی چاہیے انہیں. اب دیکھیں جنگ جیتے ہوئے فاتح ہیں, جس طرح جنرل ضیاء الحق سوویت یونین کی جنگ جیتنے کا کریڈٹ لے رہا تھا کہ ہم نے دنیا کی سپر پاور کو ہرایا. ہندوستان بھی آج ایک بہت بڑی سپر پاور ہے جسے ابھی تازہ ترین جنگ میں ہرایا گیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو حقیقی معنوں میں اگر مطالبہ کر دیا اور اس پہ عمل نہ ہوا تو پھر اس کا نتیجہ آپ کو ضرور ایسا ہی کوئی معاملہ نظر آئے گا. کیونکہ دیکھیں جمہوری یا غیر جمہوری کسی بھی شخص کو ہلکا سا اشارہ کیا گیا تو پھر حالات اتنی جلدی بدلتے ہیں. اور امریکہ نے تو دیکھیں اس وقت مڈل ایسٹ میں جو شاہی حکومتوں کو تسلیم کیا, یہ تو شاہی حکومت تو نہیں ہے. وہاں سے تو امریکہ اربوں ڈالر کا اسلحہ بیچتا ہے سعودی عرب اور ان تمام کو. ان کا معاشی دفاعی بزنس ہے ان کے ساتھ. دنیا کا سب سے زیادہ تیل وہاں سے نکلتا ہے. ان کی تو شاہی حکومتوں کو تسلیم کرتا ہے امریکہ. ڈکٹیٹرشپ بے شک ہو, عرب امارات بھی ہو, جو سارے کے سارے. پھر حرمین شریفین ہے سعودی عرب میں, ان کی دنیا میں روحانی مرکز ہے. پاکستان کے پاس کیا ہے؟ اب مصر کو بھی مانتے ہیں اگر, تو وہ اسرائیل میں امن کرانے والا پہلا عرب ملک ہے. دنیا کی تجارت وہاں سے نہر سوئس سے ہوتی ہے. ان کے بحری مفادات ہیں, مصر سے تعلقات رکھنے مجبوری ہے. امریکہ کو سپورٹ کرنا مصر کو کہ اسرائیل کے خلاف کوئی پالیسی نہ بنے. پاکستان کے پاس کیا ہے؟ نہ تیل ہے, نہ کوئی بڑی مارکیٹ ہے, نہ معاشی لحاظ سے کوئی فائدے, تو الٹا قرض ہی مانگنا ہے انہوں نے. سب سے بڑھ کر امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں اب ٹرمپ حکومت دیکھ رہی ہے کہ مخالفت ہو رہی ہے. جمہوریت گرانے کی وجہ سے ان سے بھی نفرت شروع ہو جائے گی. لاکھوں ڈالر لگا کر یہاں پر یہ پاکستان میں معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے. اب یہاں جوہری ہتھیار بھی ہیں جنہیں جنگی بغاوت کے لیے بھی امریکہ خطرہ سمجھے, یاد رکھیں. اسی لیے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وقتی طور پہ استعمال کر رہے ہیں, وقتی مفادات ہیں. جس طرح دہشت گردی کی جنگ ہو, افغانستان کے معاملات ہو, لیکن مقصد پورا ہو تو سائڈ پہ. ابھی اسی لیے جو صدارت کی خبریں آپ کو نظر آئیں کہ طاقتور لوگ صدر بننا چاہتے ہیں. محسن نقوی نے بھی تردید کی کہ جی فیلڈ مارشل کا کوئی ارادہ نہیں. شہباز شریف نے بھی بیان دیا آصف زرداری استعفیٰ نہیں دے رہا, فیلڈ مارشل صدر نہیں بن. لیکن آپ اس میں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو فیلڈ مارشل کا جب عہدہ دیا گیا تھا تو اس وقت بھی ظاہر ان کی کوئی خواہش نہیں تھی. ایسا ہی کہا گیا, کابینہ نے فیصلہ کیا, کوئی تجویز بھی زیر غور نہیں تھی. اچانک ہوا. اب یہ 27ویں ترمیم وجہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہی مطالبات ہیں جس میں جمہوریت کی واپسی میں صدارتی نظام کی کوشش ہے. لیکن امریکہ کا حکم آئے تو پھر آپ کو پتہ ہے 1988 میں محترمہ بھی واپس آئی تھی, بے نظیر وزیر اعظم بھی بنی تھی. معاملات پھر ایسے ہی حل ہوتے ہیں اور یہ نظر آ رہا ہے کہ سب خواہشات کی اہمیت نہیں رہے گی. اسی طرح ڈیلا کے دروازے بھی آپ کو ایک دم اچانک کھلتے نظر آئیں گے. وکلا کی جس طرح تحریک کامیاب ہوتی نظر, اسی طرح یہی تحریک انصاف کی یہ قیادت آپ کو پورے پاکستان میں چھائی ہوئی نظر آئے گی. اور پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے متبادل کے طور پر یہ جو بدلتی نئی ابھی جماعت ہے نا, ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی جماعت, اصلی بھٹو لاہور میں جو پارٹی کا اس نے آج اعلان کیا ہے سیاسی جماعت کا, اب یہ بھی نانا کی طرح یہیں سے شروع کر رہا ہے. تو پھر یہی جماعت ہو سکتا ہے آپ کو تحریک انصاف کے بعد دوسری بڑی جماعت کے طور پر نظر بھی آئے. یہ حالات یقین کریں, میں آپ کو پاکستان کی 78 سال کی تاریخ بتا رہا ہوں, یہ آپ پڑھیں ذرا, اسٹڈی کریں, ایسا ہی ہوا ہے سب کچھ. چلیں یہ تو تاریخ تھی. اب حال کا ذکر, خان کی رہائی میں جو معاملہ لاہور تک قافلہ پہنچا ہے تحریک انصاف کا, اور یہ دیکھ کر لگ رہا ہے قافلے اب رکیں گے نہیں, کیونکہ منزل اب خان کی رہائی ہے 5 اگست تاریخ. علی مین گنڈا پور اس قافلے میں اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی لاہور لے کر آیا, اور یہ بڑی علامتی نشانی تھی کہ میں اگر اپنے بیٹے کو احتجاج میں لا سکتا ہوں تو پھر خان کے بیٹے بھی اپنے والد کے لیے آئیں گے, کسی کو کیا تکلیف ہے. اور بیٹے کو لانے کا مقصد یہ پرامن کام ہے. راستے میں روات پل پر بڑی نفری تھی, پولیس تھی, میڈیا سے گفتگو نہیں کرنے دی. گکھڑ میں بھی بڑی پولیس تھی, وہاں بھاری نفری تھی, لیکن وہاں قافلے کراس کر کے گئے. جیلم میں بھی انہوں نے پڑاؤ کیا. علی مین گنڈا پور بیان دے رہا تھا کہ 5 اگست تک ہم نے اس تحریک کو اوپر لے کے جانا ہے, ایک نئے مرحلے میں لے کے جانا ہے. ساری پارٹی سے مشاورت ہوئی ہے اور یہ پہلی میٹنگ ہوئی ہے. اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. راستے میں لوگ ان پر پھول بھی پھینک رہے تھے, ایک بزرگ کو بھی گرفتار کیا پھول پھینکتے ہوئے, اور 500 کے قریب گاڑیاں دینے میں نظر آ رہی, 500. اب پنجاب پولیس کو ابھی تک یہ نہیں پتہ تھا لاہور میں میٹنگ کس جگہ ہے. جیلم سمیت پنجاب کی تمام پارلیمنٹیرین اس میں شامل ہیں, اور یہ پہلا فنکشن ہے لاہور میں. اس میں دیکھیں لاہور میں کرنے کی بہت بڑی وجہ ہے, خیبر پختونخوا کے تمام رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ اب پنجاب سے احتجاجی تحریک شروع کرنی ہے, کیونکہ پنجاب جاگے گا تو معاملہ ہوگا. خیبر پختونخوا کے تمام MNA MPAs جو موجودہ رہنماؤں کی سپورٹ کر کے پنجاب کی قیادت کو, ورکرز کو نکالنے کے لیے, اور ساتھ تحریک خد و خال بھی بتائیں گے. اس میں وہ سواتی صاحب بھی موجود ہے, اسپیکر ہیں بلکہ. تو یہاں سے اس دفعہ پہلی دفعہ منفرد مختلف انداز میں کرنے کی کوشش ہے, اور فیصلہ یہی ہوا کہ یہ احتجاج خان کی رہائی تک جاری رہے گا. بڑا لمبا معاملہ ہوگا. اور دیکھیں GT روڈ بڑا اچھا منصوبہ مجھے ان کا لگا, اس کی وجہ کہ GT روڈ خیبر پختونخوا سے آپ لاہور تک آئیں تو کوئی 18 یا 19 شہر آتے ہیں, مطلب پشاور, نوشہرہ, اوکاڑا, وہ سارا اوکاڑا کہہ رہا ہوں, پنڈی, اسلام آباد, اس کے بعد کھاریاں ہیں, لالا موسیٰ ہے, گجرات ہے, مطلب پوری مرید کے تک. اب اس میں 18 شہروں میں اتنی بڑی کمپین GT روڈ پر چلا دینی, یہ بڑا معاملہ ہے. وہ مریدکے میں دیکھیں استقبال ہو رہا تھا, شاہدرہ میں استقبال, اچھا وہاں شاہدرہ میں
وہ یاسر گیلانی تحریک انصاف کا رہنما جس نے ابھی عظمیٰ گیلانی صاحبہ کے ہسبینڈ کو خاوند کو فارم 45 پہ لایا, اسے پولیس نے گرفتار بھی کیا. لوگوں نے پھول پھینکے تھے اس پر کافی سارے, لیکن پھر بھی اسے اغوا کر لیا گیا. لیکن چھوڑ دیں گے شاید, پوسٹر بانٹنے والوں کو بھی ایسے اٹھایا گیا. گلو بٹوں کا دستہ پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا بہت ساری جگہوں پہ. جیلم میں جیسے صنم جاوید کمپین کر رہی تھی, وہاں بھی پولیس چھاپے مار رہی تھی. لاہور میں بھی ایسی پولیس گردی ہو رہی تھی, جیسے اسلام آباد میں 4 لوگوں کو کیمروں کے سامنے دن دہاڑے اٹھایا بغیر کسی جرم کے. بہرحال یہ 400-500 گاڑیوں کا قافلہ موبلائزیشن کے حوالے سے بڑا اہم معاملہ تھا. اور علی امین گنڈا پور کو دیکھ کر لاہور میں تحریک کا مومنٹم بنانے کا ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے میرے خیال میں, کیونکہ پنجاب میں بڑی خاموشی تھی. اس خاموشی کو توڑنا, اس جمود کو توڑنا یہ بڑا ضروری تھا. ابھی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کے پی میں بھی رکھا جا سکتا, لیکن لاہور میں خصوصی طور پہ رکھا گیا. اور جی ٹی روڈ سے آنے سے دیکھیں کارکنوں سے جڑنے سے ایک نیا حوصلہ بھی ملتا ہے. اب یہ ضرور تحریک انصاف کو کرنا چاہیے. ان کے رہنما جو پنجاب سے خیبر پختونخوا بھی جاتے ہیں, بلوچستان سے, سندھ سے, یہاں انہیں پنجاب میں بھی آنا چاہیے. پنجاب کیونکہ سب کا ہے, کوئی ویزا لے کے تھوڑی آنا پڑتا ہے. اب لاہور میں آپ کو پتہ ہے اس وقت تیاریاں بڑی عروج پر بھی نظر آ رہی ہیں. عالیہ حمزہ, صنم جاوید کام کر رہی ہیں, لیکن 107 MP مجھے نظر نہیں آ رہے گلیوں محلوں میں کمپین چلاتے ہوئے. گجر خان سے خوشاب تک احتجاجی تحریک کی تیاریاں نظر آ رہی ہیں. بڑے بڑے اجلاس ہیں. رحیم یار خان میں وہ ہوا, ورکر کنونشن ہوا, پھر سینٹرل پنجاب میں وہاں سمڑیال الیکشن پر یہاں شادی حال میں اکٹھے. تو ان سب لوگوں کو نکلنا ہوگا. یہ مومنٹم بنانا تحریکی کسی جماعت کے لیے بڑا ضروری ہے. پولیس ریڈ کرتی جائے, اغوا کرتی جائے, جیلیں بھرتی جائے, لیکن تحریک انصاف کے رہنماؤں کو یہ سلسلہ روکنا نہیں چاہیے. مریم نواز نے بھی 5000 گلو بٹوں کی نفری پر ایک رائٹس مینجمنٹ فورس خاص طور پر بنائی ہے. 5000 لوگ. اور یہ آل شریف کی ہدایات پر ظاہر ہے بھوکے جانوروں کی طرح, درندوں کی طرح تحریک انصاف پر ٹوٹنے کے لیے تیار ہے. لیکن میرے خیال میں 3 سال میں اب اتنی ٹریننگ سب کی ہو چکی ہے. اس وقت اگر تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اپنی نیت صاف رکھی, صرف نیت, تو یقین کریں سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر یہ کسی صورت میں کمپرومائز نہیں ہوتے, اگر کوئی بیچ میں 2 نمبری نہیں کرتے, تو عوام کو موبلائز کرنا کوئی مشکل نہیں. عوام کے لیے خود اتنی بڑی مشکلات اکٹھی ہو چکی ہیں. اور عوام کا خوف دور کرنے سے پہلے اگر یہ اپنا خوف نکال دیں ایک دفعہ, خان کی جرت کا 10% یہ صرف اپنے اندر شامل کر لیں, یہ تحریک کامیاب ہو جائے گی. ابھی سندھ میں دیکھیں دوسرا بڑا ورکر کنونشن سانگڑ میں, وہاں دفعہ 804 لگی ہے. صدر علیم عادل شیخ وہ جو صوبائی صدر ہے وہاں کر رہا ہے, بہت بڑا تعداد میں اندرون سندھ میں. اسی طرح خیبر پختونخوا کے سینٹ کے انتخابات کا بھی معاملہ 21 جولائی کو وہ بھی ہیں. اس میں فضل الرحمان صاحب کا بڑا اہم کردار. ان کا بھی بیان آیا کہ تبدیلی جو بھی کرنی ہے وہ KP سے ہو اور PTI کے اندر سے ہو. مطلب یہ اچھا بیان تھا یا برا دے آپ فیصلہ کریں. نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ابتدائی معاملات پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ابھی ہو رہی ہے, لیکن وہ زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہے. بہرحال علی امین کی بہت سی باتیں فضل الرحمان صاحب کے بارے میں درست ثابت ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جو بڑی خبر ملٹری عدالت میں جو قید تحریک انصاف کے جو ملزمان ہیں ان کی قابل سماعت معاملہ پشاور ہائی کورٹ نے اپیل کا حق دینے. یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا اپیل کا حق ہے, لیکن اب ہائی کورٹ سے انہوں نے بتایا نہیں تھا کس فورم پہ جائیں, تو یہ پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ ٹیک اپ ہو گیا. قابل سماعت کر کے تمام فریقین کو نوٹس بھی دے دی. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. حکومت دیکھیں معیشت کے جو جھٹکے ہیں, ابھی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی رپورٹ پڑھا تھا. دور تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے. آپ دیکھیں انٹرنیٹ کی میں صرف حالات دیکھ رہا تھا کہ جاپان نے نیٹ فلکس کی 17,000 فلموں پر, جس کی ایک فلم 1.5 گھنٹے کی آپ لگائیں تو کوئی رفلی بنتی ہیں کوئی 500-700 TB بنتی ہوں گی. یہ 1,27,500 GB کی سپیڈ سے یہ آپ ڈاؤن لوڈ پورے کا پورا نیٹ فلکس جاپان میں کر سکتے ہیں 1 سیکنڈ میں. دوسری طرف پاکستان میں دنیا میں 198 ملک ہیں اور پاکستان کے انٹرنیٹ کی سپیڈ 198 نمبر, اس کے نیچے کوئی ملک نہیں ہے. افغانستان, یمن, سوڈان, یہ آپ کو پتہ ہے شمالی کوریا جیسے جہاں انٹرنیٹ تک رسائی ممکن نہیں ہے, وہاں بھی سپیڈ پاکستان سے بہتر ہے. اور یہ پچھلے 3 سال میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا آپ کو بتا رہا ہوں سر. باقی سنتے تو میں آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں. 3.5 سال میں خان کے دور میں فری لانسنگ انڈسٹری پاکستان میں دنیا میں 3رے نمبر پر چلی گئی تھی. ایکسپورٹ میں $2.6 ارب کا منافع ریکارڈ. فری لانسر, اسٹارٹ اپس, ڈیجیٹل سیکٹرز, آن لائن سروسز. آج دیکھ لیں نہ بجلی نہ انٹرنیٹ اور فری لانسنگ اسٹارٹ اپ تقریباً ختم. IT کے سیکٹر میں کوئی پالیسی نہیں ہے. لنڈے کے مال جو منگایا جاتا ہے, کپڑا منگایا, اس میں بھی نئے کپڑے جنہیں IT کی صنعت کی امپورٹ ایکسپورٹ میں ڈال دیتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں, یہ سوشل میڈیا کو روکنے کے لیے جو فائر وال اور تباہی بربادی ہے وہ الگ, گنجی نہائے کیا نچوڑے کیا. یہ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ حالات اس نہج پہ ہیں کہ لوگ تیار ہیں. یونیسیف نے بھی بتایا کہ 1 کروڑ بچے پنجاب میں اب اسکولوں سے باہر ہو چکے ہیں. یہ لیپ ٹاپ لالی پاپ نہیں بکا. تو ان حالات میں آج دیکھ لیں مریم نواز کی اپنی گاڑیاں اپنی تصویروں سمیت پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں, تو ان کو وہ نہیں نکال سکتی. تو ان کی اپنی سیاست ڈوب سکتی ہے بڑے آرام سے. اور عوام کے جو احتجاج کا معاملہ ہے, دیکھیں عوام کے اپنے حالات اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ اس وقت تباہی و بربادی پھری ہوئی ہے. آدھی سے زیادہ خطے غربت سے نیچے عوام ہے. پنجاب میں سب سے زیادہ لوگ ہوں گے.
تو یہ لوگ اگر اس طرح مل کے اگر آپ کو پتہ پرامن انداز میں کام کریں گے تو بڑا کچھ ہو جائے گا. فیصلہ اب ان کا ہے اور تحریک انصاف کے ورکرز کا. اگلے ویلاگ میں مزید ان کے لائے عمل آئے گا, اس پہ ضرور بات کروں گا. کوشش کروں تیسرا ویلاگ شاید لیٹ ہو جائے لیکن کروں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.